नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह व मा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा व मा तहमिलु मिन उन्सा व ला तज़ाउ इल्ला बिइल्मिहि व यौम युनादिहिम ऐना शुरकाई क़ालू अज़न्नका मा मिन्ना मिन शहीद। अल्लाह के सिवा क़यामत कब आएगी इसका इल्म किसी और को नहीं है। इसीलिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के वाक़े होने के बारे में सवाल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसकी बाबत मुझे भी इतना ही इल्म है जितना तुझे है, मैं तुझसे ज़्यादा नहीं जानता। यानी दूसरे भी मुक़ामत पे है, अल्लाह ताला ने फरमाया इला रब्बिका मुंतहाहा ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हुआ। यानी ये अल्लाह का इल्म जो कामिल मुहित का बयान किया गया है, इसके सिफत इल्म में कोई इसका शरीक नहीं है। यानी इस तरह का इल्म कामिल किसी इंसान को, किसी नबी को हासिल नहीं है। इतना ही इल्म होता है नबियों को भी जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए बताता है। और इस इल्म में वही का ताल्लुक़ भी मनसब नबुवत और इसकी तक़ाज़ों की अदायगी से मुताल्लिक़ ही होता है, ना कि दिगर फ़नून जैसा कि नुजूमी, जादूगर, काहिन कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी ही अज़मत व शान के काबिल ना हो। यानी इन शॉर्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला आलिमुल ग़ैब है और इसमें किसी और को शरीक ठहराना ये शिरक है। किसी नुजूमी, काहिन के पास जाकर अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में मालूम करना और उस पर यकीन करना, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, शिरक है। इससे बचना ज़रूरी है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यदऊना मिन क़ब्लु वज़न्नु मा लहुम मिन महीज़। और ये जिन की प्रस्तिश करते हैं उनकी निगाह से क़यामत वाले दिन गुम हो जाएंगे और उन्होंने समझ लिया कि अब इनके लिए कोई बचाव नहीं है। ला यसमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इन मस्सहु शर्रु फयउसुन क़नूत। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं है और अगर इसे कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो फिर मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। वला इन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बादि ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली व मा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा वला रुजिअतु इला रब्बी इन्ना ली इंदहुल हुस्ना फलनुनब्बिअन्ना अल्लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन ग़लीज़। जो मुसीबत उसे पहुंच चुकी है, इसके बाद अगर हम इसे किसी रहमत का मज़ा चकाएं तो वो कह उठता है कि इसका तो मैं हक़दार था, मैं तो ख्याल नहीं कर सकता कि क़यामत क़ायम होगी और अगर मैं अपने रब के पास वापस गया तो भी यकीनन मेरे लिए वहाँ पर भी बेहतरी होगी। यकीनन हम इन कुफ़ार को इनके अमाल से ख़बरदार करेंगे और उन्हें सख्त अज़ाब का मज़ा चकाएँगे। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ व नअ बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु शर्रु फ़ज़ू दुआइन अरीज़। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनाराकश हो जाता है, और जब इसे मुसीबत पड़ती है तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। कुल अरायतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफ़रतुम बिही मन अज़ल्ला मिम्मन हुआ फ़ी शिक़ाक़िन बईद। कह दीजिए कि भला ये तो बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया है फिर तुमने इसे ना माना, बस इससे बढ़कर बहकावा कौन होगा। जो मुखालिफत में दूर चला जाए उसको कौन बचा सकेगा। सनूरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अनक़रीब हम इन्हें अपनी निशानियाँ आफ़ाक़ आलम में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनकी अपनी बात ज़ात में भी अल्लाह ताला बताएंगे। क्या आपके रब हर चीज़ से वाकिफ़ नहीं है? या अल्लाह ताला काफ़ी नहीं है तुम्हारी बातों को जानने के लिए? अला इन्नहुम फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। यकीनन अपने रब के रूबरू हर इंसान को जाना है, लेकिन लोग इसमें शक में पड़े हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का अहाता किया हुआ है और वो ज़रूर हमें जमा करेगा। सूरह शूरा मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। ये भी हुर्फ़ मुक़त्तात से शुरू है। कज़ालिका यूही इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता रहा है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अलियुल अज़ीम। आसमानों की तमाम चीज़ें जो कुछ ज़मीन में है सब इसी की है और वो बहुत बड़ा अज़ीम है। तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन फ़ौक़िहिन्ना वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरूना लिमन फ़िल अर्ज़ अला अला इन्नल्लाह हुवल गफ़ूरुर रहीम। करीब है आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी
تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا، رحمت والا ہے۔ الذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مان رہے یا اللہ کا کوئی شریک ٹھہرا رہے ہیں تو آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو وہ کریں گے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ آپ کی ذمہ داری تو بس پیغام پہنچانا ہے نا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں اور جمع ہونے کے دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا، حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے دونوں چیزیں واضح کر کے بیان کر دی اور انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دے دی۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کریں گے وہ اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں گے، اور جو اس کا غلط استعمال کریں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب یعنی جہنم میں جائیں گے، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اسکول میں بھی ٹیچر سارے بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتے اور پھر کوشچن پیپر جب دیتے تو اپنی مرضی ہوتی کہ آپ آنسر میں صحیح لکھو یا غلط لکھو، جیسا آپ آنسر لکھیں گے اس حساب سے آپ کے ٹیچر مارکس دیتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے حق اور باطل دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہمیں بتا دیے۔ اب یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ایگزامینیشن پیپر ہے ہمارا۔ اب پیپر میں آپ چاہے تو صحیح راستے پر چل کے صحیح آنسر لکھیں، یا پھر غلطیوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لے کے آخرت میں اس کے سزا بھگتیں۔ اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، یہی اللہ میرا رب ہے اور جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپائے کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سنے اور دیکھنے والا ہے۔ لہ مخالد السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہے، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کا قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو وہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، اور جس کی تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے تھے، یعنی اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ یہ دعوت کا طریقہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سیم ہی رہا۔ حالات کے مطابق شریعت کے کچھ احکامات بدلے ہیں، لیکن توحید سب کی ایک ہی تھی۔ صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنے کا حکم بار بار کیوں دیا جا رہا؟ اکثر لوگ کیا بولتے ہیں، قرآن میں بار بار یہ قصے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اکثر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے وقت میں بھی ایسی جب آیتیں آتی تو اس کو مطلب چھوڑ دیتے، یہ پڑھے ہوا ہے بولے جیسا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بار بار اس لیے یاد دہانی کریں۔ اگر ایک بچہ ہے، سمجھے چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر میں ہے، ایک بار بولنے سے بچہ نہیں سنتا نا، کوئی نقصان والی چیز کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے، کوئی کھلا فائری ہے یا
یا کوئی پلگ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا تو آپ اس کو بار بار سمجھائیں گے نا، یہ کرنے سے تم شارٹ ماریں گا، تم نقصان ہوگا، یا کچھ بھی ہو. ماں ایک بار بولنے سے تو بچہ نہیں سیکھتا نا، تو بار بار ماں اس کو روکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو نقصان سے بچائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، اسی لیے ہم کو برائی سے روکنے کے لیے بار بار تاکید کے لیے یہ آیتیں ریپیٹ کر رہے، تاکہ ہو سکتا کبھی انسان ایک آیت پہ غور نہیں کرا اور وہ ہمارے ذہن سے ہم تلاوت کرنے کے باوجود نکل گئی، تو شاید ہم دوسری بار وہ آیت کو تلاوت کریں گے، اس کو ہم سمجھ سکیں گے. تو ایک بار کبھی کوئی لیکچر سے بھی، ہم اسکول کے کالج کے لیکچر سے بھی کوئی چیز ہم مس کر دیتے، تو جب دوبارہ ایکسپلینیشن کسی اور طریقے سے کسی اور جگہ ہوتا تو ہمارے لیے ذہن میں وہ نشین ہو جاتی بات. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی فرمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں اور سزا و جزا کے بارے میں بار بار بتاتے جا رہے تاکہ انسان اسے ہدایت حاصل کر سکے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا اور باہمی ضد بحث کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانی، اور یہ ایک وقت مقررہ تک ان کو دنیا میں مہلت دی جا رہی ہے. یقیناً اللہ کا فیصلہ ہو چکا. جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اسی طرح کے الجھن میں شک میں پڑے ہوئے تھے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیے جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے جائیں، ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی میرا ان سب پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں. ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم تم میں کوئی حجت کرنے کے لیے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا و سزا دینے پر قادر ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف و کرم کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے اور کشادہ روزی دیتا ہے اور بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی الحرث ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کے طلبگار ہوتا ہے اسے ہم وہی کچھ دے دیتے ہیں. ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ ہماری آخرت کامیاب کر دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دین کا راستہ، دین کی سمجھ اس کو عطا کر دیتا. اور جو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے عالی شان محلات بنانے میں لگا ہوتا، مال دولت کمانے کے لیے ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ساری چیزیں دے دیتے. آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے کام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے.
ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضۃ الجنہ لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں رہیں گے۔ وہ خواہش کریں جو بھی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے پاس موجود کر دے گا۔ تو یہی سب سے بڑا فضل ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ، ہم ایک نیکی کریں گے تو اس کا اجر کم سے کم 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کر دینے پر قادر ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا کر دینے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت قدر کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، دین سیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، قرآن تلاوت کرنے مشکل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تجوید سیکھ رہے ہیں، تفسیر سمجھنے کے لیے گھنٹوں لگا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نیکی میں شامل ہے۔ اور اس میں اگر ریاکاری اگر نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، غرور تکبر نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وقت ہمارا ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ اس وقت کے بدلے میں بہترین اجر بڑھا چڑھا کر آخرت میں عطا کرے گا۔ وقت تو 24 آورس کا سب کو مل رہا نا، چاہے آپ قرآن میں لگائیے، چاہے ٹی وی میں لگائیے، چاہے موبائل کے گپ چپ میں لگائیے، وقت تو آپ کا گزر ہی جائے گا۔ لیکن قرآن اور دین کے کاموں میں اگر آپ یہ وقت لگائیں گے تو یہ وقت تو گزر جائیں گا۔ جو تکلیف مشقت محنت آپ کر رہے ہیں، جو تھکان آپ کو ہو رہی ہے، وہ تھکان تو چلی جائے گی، لیکن اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ تو جب وہ اجر بہتر ہے، یا پھر یہ وقت ہم کسی کی غیبت کرنے میں، فون میں ادھر کی باتیں ادھر پھیلانے میں، ٹک ٹاک کے ویڈیوز دیکھنے میں لگا رہے ہیں، تو سوائے حسرت کی یہ وقت ہمارے کوئی فائدہ نہیں دے گا نا۔ تو جو وقت 24 آورس کا ہمیں مل رہا وہی دوسروں کو بھی مل رہا، تو عقل مند وہی ہے، اس کو ہم اچھے کاموں میں، نیکیوں میں لگائیں۔ اگر کم سے کم نیکی نہیں کر سکے تو کم سے کم برائی سے بھی بچ جائیں۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت کرتا ہے، اور سینوں کی باتوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ایمان والوں اور نیککار لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے اجر، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور مگر کفار کے لیے سخت عذاب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ایک کرنے پر گناہ کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ایک گناہ کا عذاب اسی کے برابر دے گا۔ لیکن نیکی آپ ایک کریں گے تو اس کا اجر بڑھا کر دینے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ایمان والوں اور نیک کار لوگوں کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو زمین میں فساد برپا کر دیتے تھے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا نازل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ہر انسان کی ضرورت کے مطابق اس کو دے دیتا تھا۔ اگر یہ ایسا کر دیتا تو پھر کوئی بھی انسان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی بھی نہیں رکھتا تھا، صدقہ خیرات بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر سب کے پاس مال دولت ہوتا، ہمارا صدقہ خیرات کون لیتے تھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ اس لیے دیا تاکہ وہ اللہ سے رجوع ہو سکے۔ جب اگر اپنے پاس مال کی فراوانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہمیں اثر اندازہ بھی نہیں ہوتا نا، تب کمی ہوگی جب کسی کے پاس زیادہ دیکھیں گے کوئی نعمت، تبھی تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طلب ہوں گی، خواہش ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے جوڑنے کے لیے بندوں کو کسی کو کم کر کے کسی کو زیادہ کر کے دیکھنا چاہتا، دے کے بھی دیکھتا، لے کے بھی دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ
अगर निज़ाम के मुताबिक अगर पूरों को एक साथ रख देता ना तो हमारे सदका खैरात का जो अजर है वो भी हमें नहीं मिलता था। तो सदका खैरात का अजर और एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, एक दूसरे की ज़रूरत का एहसास करना, ये कब हो सकता? जब अल्लाह ताला एक दूसरे में बराबरी ना रखे। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है ये भी। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैसा मिन बादि मा क़नतु व यंशुरु रहमह, और वही है जो लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वल वलीउल हमीद, अल्लाह ताला हम्द के काबिल है, वही कारसाज भी है। वमिन आयाती खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बा वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर, और इसकी निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश है और इनमें जानदारों का फैलाना है, और इस पर भी कादिर है कि जब चाहे उन्हें जमा कर दे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुँचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमाता रहता है। वमा अंतुम बिमुजिज़िना फ़िल अर्ज़ वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हें हमें ज़मीन में आजिज़ करने वाले नहीं हो, तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह ताला के ना कोई कारसाज है ना मददगार है। वमिन आयातिल जवारी फ़िल बहरी कल आलम, और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियाँ इसकी निशानियों में से एक है। इन यशा युस्किनु रिहा फ़यज़ललना रवाकिदा अला ज़हरी इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियाँ समंदरों पर रुकी रह जाए, यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियाँ हैं। और युबिक़हुन्ना बिमा कसबू व याफ़ू अन कसीर, या इन्हें इनके करतूतों के बास तबाह कर दे, और तो बहुत सी ख़ताएँ अल्लाह ताला दरगुजर करता है। यानी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कई गुनाह होते रहते, उसकी पकड़ फौरी अल्लाह ताला नहीं करता, तो अल्लाह ताला माफ़ कर रहा है हमारे गुनाहों को, और पर्दा डाला हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो कुछ हम तन्हाई में कर रहे हैं वो किसी पे अगर ज़ाहिर हो जाता तो हम दुनिया में किसी को मुँह नहीं दिखा सकते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ भी करता है, हमारे गुनाहों पर पर्दा भी डालते रहता है। अगर वो पकड़ना चाहे तो फिर हम एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते थे इस सरज़मीन पर। वयअलमुल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिना मा लहुम मिन महीस, ताकि वो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वो मालूम कर लेंगे इनके लिए क्या छुटकारा नहीं, कहीं छुटकारा नहीं है। वमा ऊतितुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैर व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो ज़िंदगी दुनिया की है, यानी और अल्लाह ताला के पास जो है इससे बेहतर है, यानी आखिरत में जो मिलने वाला है ईमान वालों के लिए, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो उनके लिए ये दुनिया की नेमतों से भी बेहतर नेमत जन्नत है। वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिशा व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और कबीरा गुनाहों से और बेहयाओं से बचते हैं और गुस्से के वक्त भी माफ़ कर देते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है, और जो हमने उन्हें दे रखा है इसमें से हमारे लिए खर्च भी करते हैं। यानी लोगों से दरगुजर करना इनकी मिजाज व तबीयत का हिस्सा होता है। ये कौन है? मोमिन लोग हैं जो इंतकाम लेने के बजाय सब्र करके उनको माफ़ कर देते हैं और अपनी ज़ात के लिए कभी बदला नहीं लेते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात थी कि वो अपने ऊपर जितनी भी जुल्म व सितम तकलीफ़ें लोगों ने इस्लाम की वजह से दी उसका कभी उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक किया, उनकी यानी इज़्ज़त तकरीम उनकी खैर ख्वाही में लगे रहे थे। नमाज की पाबंदी और औक़ात का बतौर ख़ास यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया कि इसमें इबादत में जो अहमियत रखती है वो नमाज है। वो वक्त पे पढ़ना, अव्वल वक्त पे पढ़ना वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा है। नमाज में कोताही करना, सुस्ती करना, ताख़ीर करना ये मुनाफिकों की निशानी है। आयत 38 में एक दूसरे का मुसलमानों के जो भी मसले होते हैं उसमें मशवरे से काम लेने की तरग़ीब दी जा रही है। दीन का मामला हो या दुनिया का मामला हो, अगर हम कोई भी अगर माशवरे के साथ एक टीम वर्क कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता। लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और जब इन पर जुल्म ज़्यादती हो तो सिर्फ बदला ले लेते हैं। वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और बुराई का बदला इस जैसी बुराई है और जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। वलमन इंतसरा बादा ज़ुल्मी फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, और जो शख्स अपने मज़लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम का कोई रास्ता नहीं है। इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नासा व यबग़ूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ये रास्ता सिर्फ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करे और ज़मीन में नाहक फसाद करते फिरे, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے۔ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں جہنم میں جانے والے ہیں۔ مَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ، ان کی کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَکُم مِّن مَلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ وَمَا لَکُم مِّن نَکِیرٍ، اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن کر جا سکیں گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، آسمان کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، یعنی کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں بھی دیتا ہے اور جس کسی کو بانجھ کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَن يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَکِیم، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا فَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ سورہ زخرف یہ بھی مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے۔ زخرف کے معنی ہے گولڈ یعنی سونا، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَکِیم، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کی قسم کھائی ہے جو واضح دلیل ہے کہ یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ لو، کیونکہ عربی زبان دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، اور جس قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کا تعلق تھا ان کی بھی زبان عربی تھی، تو ہر کوئی اپنی مادری زبان کو بہتر اور آسان طریقے سے سمجھ سکتا نا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل فرمایا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب کہا ہے۔ تو اب اس کی تعظیم و تکریم تو اور زیادہ بڑھ گئی نا، یہ ہے تو عظمت والی کتاب، مگر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ یہ بلند مرتبہ اور حکمت والی ہے،
تو اس قرآن کی تعظیم اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ اس آیت سے ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہدایت سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت شفقت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں مثالیں دے کر، ڈانٹ کر، سمجھا کر، کہیں عذاب کے بارے میں بتا کے، کبھی جنت کی نعمتوں کی بارے میں بتا کے ہمیں ہدایت پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مبین کے معنی کیا ہے؟ کتاب میں کلیئر، اور اس کے احکامات بھی کلیئر ہے۔ جو کوئی اس کو سمجھنا چاہے اس کے لیے آسانی سے سمجھنے کے لیے کلیئر ہے۔ یہ حق اور ناحق کو بھی واضح کرتی ہے، بشرطے کہ نیت ہماری خالص ہونا چاہیے، اور ہدایت کی طلب اگر دل میں ہوگی تبھی تو ہمارے کوئی قرآن کی تلاوت سے فائدہ ہوگا، ورنہ صرف رٹا ماننے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں گے تم حد سے گزر جانے والے لوگوں میں ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو بھی تباہ کر ڈالا۔ اگلوں کی مثال ہم قرآن میں بار بار بتا چکے نا، تو گزر چکی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب دانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پالو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ بار بار اس لیے کیا تاکہ اہل مکہ اپنی تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے نا، پچھلی قوم کے لوگ جو رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے جس طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، وہ نشانیاں ان کو نظر آتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتانے کے لیے ان کو کہ تمہارے اطراف اگر دیکھیں گے جس کا حال یہ ہوا، جو تمہاری طاقت میں، تمہارے سے زیادہ قوت میں، مال میں، دولت میں، زیادہ عمر میں تھے وہ لوگ، ان کا یہ انجام ہوا، تو اگر تم بھی رسول کی اگر تکذیب کریں گے، اللہ کا کلام پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مخلوق میں سے عقل مندوں کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کے ساتھ جہالت دکھا رہا اور شرک کر رہا تو اس کا گناہ اسی کے پیچھے ہے۔ ایسا بچھونا جس میں زمین، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھا بچھونا کا مطلب ہے ہموار کر کے رکھ دیا، تم اس میں آسانی کے ساتھ چل سکتے، کھڑے ہو سکتے، سوتے، جہاں چاہے پھر سکتے، اور پہاڑوں کو اس لیے اس میں میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ وہ تم کو لے کر ہلے نہ، جنبش نہ کرے۔ ورنہ اگر دیکھیں کبھی ٹرین کا اگر آپ سفر کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر لمبا سفر آپ کریں گے تو اس میں آپ کس طریقے سے موو ہوتے رہتے ہیں، نہ آپ اس میں کام کر سکتے سیدھا، تو نہ آپ ٹوائلٹ جا سکتے، نہ سو سکتے، نہ تو کچھ کر سکتے نا، تو اس طریقے سے اگر زمین ہلتے رہتی تو پھر آپ لوگوں کا جینا، اب ہمارا جینا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس میں بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَالَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب دیکھیں دنیا میں سفر کرنے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بحری سفر بھی ہے، زمین کا بھی سفر ہے، ہوائی سفر بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی یہ راستے بنائے گئے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور بارش، یعنی اللہ تعالیٰ بھی بارش انسانوں کی ضرورت کے لیے ہی رکھی نا، اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے، جیسا کہ اگر طوفان جیسا آ جاتا تو پھر سارے لوگ بہہ جاتے تھے، لیکن ضرورت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش فرمانے سے کیا ہوتا، ضرورت کے تحت کھیتوں کے لیے پانی، ہریالی کے پانی، انسانوں کے لیے پینے کا ذخیرہ کرنے کے لیے پانی کا ایک اسباب بن جاتے۔ یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی
अल्लाह ताला इंसानों को ज़िंदा करेंगे। यानी हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया, नर और मादा, यानी मेल और फीमेल। यानी नबातात में भी, खेतियाँ, फल फूल और हैवानात, सब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेल फीमेल दोनों बनाया है। और इन सब को बनाने वाला कोई इंसान नहीं था ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कोई शरीक भी नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही खालिक है इन सब चीज़ों को तख्लीक करने के लिए। हाँ, पहले ज़माने में सवारियों के लिए घोड़े, कैमल, हाथी, गधे ये सब हुआ करते थे ना। तो जब अगर वो बिदकने लगते तो उस पर बैठना पॉसिबल नहीं था, उनको सफ़र करना आसान नहीं था। आजकल तो गाड़ियाँ हैं, ये तरह तरह की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सवारी की दुआ सिखाए। जब कभी जानवर की पीठ पे बैठ गए जम के, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत को याद करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने के लिए, ताकि वो उसको अगर ख्वाबों में अगर अल्लाह ताला नहीं रखता तो वो जानवर उनको कभी भी सफ़र करने के लिए बैठने नहीं देता था। तो आज भी अगर हम सफ़र करते वक्त, चाहे सवारी भी हो, कार में हो, प्लेन में हो, ये सफ़र की दुआ पढ़ने से हम हादसात से, मुसीबतों से महफूज रह सकते हैं। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन, और उन्होंने अल्लाह के बाज़ बंदों को उसका जुज़ ठहरा दिया, यकीनन इंसान खुल्लम खुल्ला नाशुक्रा है। अमित तख़ज़ा मिम्मा यख़्लुक़ु बनाती व अस्फ़ाकुम बिलबनीन, क्या अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाजा। वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानी मसलन ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, हालांकि इनमें से किसी को जब इस चीज़ की खबर दी जाती जिसकी मिसाल इसने अल्लाह और रहमान के लिए बयान की है, तो इसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। यहाँ पर क्या मुराद है इससे? जब इंसान को अगर बेटियाँ पैदा होती ना, तो जहलत के ज़माने में क्या होता था, अपनी औलाद मतलब बेटी हुई बोले तो शर्म के मारे वो मुँह छुपाते थे, या तो फिर लड़कियों को ज़िंदा गाड़ दिया करते थे, और बेटे होने पर वो लोग फ़ख्र महसूस करते थे, और बेटों की ख्वाहिश भी वो लोग रखते थे। तो आज के भी ज़माने में है ना, बेटियाँ जहाँ होते तो वहाँ पर लोगों के चेहरे उतर जाते, लेकिन बेटा जब है बोलते तो बड़ी खुशी से चेहरे दमक जाते, चाहे वो बड़ा होके बेटा उनको पूछे या ना पूछे, नाकारा निकले, कुछ भी निकले, लेकिन बेटा चाहिए लोगों को। लेकिन बेटी चाहे आखिरी सांस तक भी माँ बाप के लिए फरमाबरदार होती, लेकिन उसकी पैदाइश पे अक्सर जहालत के ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी नागवारी महसूस करते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो इंसान खुद अपने लिए नहीं पसंद करता, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कैसे बेटियाँ है कह सकता। तो इंसान को चाहिए कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करें, दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करें। तो अल्लाह जैसी खालिक रब जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, उसके लिए बेटियों को मुकर्रर करते थे लोग, और अपने लिए तो बेटे पसंद करते। तो यहाँ पर इसी बात का गिला कर रहे अल्लाह ताला। युनश्शअ फिल हिल्यति व हुवा फिल ख़िसाम गैर मुबीन, क्या अल्लाह की औलाद लड़कियाँ हैं जो ज़ेवरात में पले और झगड़े में अपनी बात वाज़ा ना कर सकें? इसका क्या मतलब है? औरत की फितरत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ें रखी है, एक क्या है उसकी तरबियत नशोनुमा, और दूसरी ज़ेवरात और ज़ीनत में होती है। यानी शऊर की आंखें खोलते ही इनकी तवज्जो हुस्न जमाल की तरफ, यानी फितरी तौर पर लड़कियों की ऐसी होती ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो लड़कियां अपनी ज़ाती मामला दुरुस्त करने की भी ताकत सलाहियत नहीं रखती, अगर किसी से बहस व तकरार हो तो अपनी बात भी सही तरीक़े से मना नहीं सकती, तो वैसे लोग, वैसी यानी ज़ात को, औरत को, कमज़ोर औरत को अल्लाह ताला की बेटियां कैसे लोग मुकर्रर कर रहे हैं। यानी मर्द हजरात अपने फ़ैसले भी कर सकते, और यानी माशरे में उनका मुकाम अलग ही रहता, वो फ़ैसले करने की ताकत रखते, ख़ानदान में भी बरतरी रखते, तो वैसी चीज़ अपने लिए मुकर्रर करते और अल्लाह के लिए कमज़ोर। वजअलुल मलाइकता लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा अशहिदु खल्क़हुम सतक्तुबु शहादतुहुम व युसअलून, और उन्होंने फ़रिश्तों को जो रहमान की इबादत गुजार है औरतें करार दे लिया है। क्या इनकी पैदाइश के मौके पर ये मौजूद थे? इनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और इनसे क़यामत के दिन ज़रूर सवाल किया जाएगा। वक़ालू लौ शाअ रहमानु मा अबदनहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यख़रुसून, और कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते, उन्हें इस चीज़ यानी कि कोई ख़बर नहीं है, ये तो सिर्फ अटकल पिछू बातें बनाते रहते हैं। अम आतैनाहुम किताबम मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून, क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई और किताब दी है जिसे ये मजबूत थामे हुए हैं। बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मति व इन्ना अला आसारि मुहतदून,
نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر رہیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرشتے دن رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور مونس قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ان کی پیدائش کے وقت تم لوگ موجود تھے وہاں پر جو اس طرح کا باتیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزمانے کے لیے ظاہری اختیار دے دیا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا تھا اور سب کو ایک ہی راستے پر چلا دیتا تھا. تو ظاہری اختیار اگر آزادی اگر نہیں دی جاتی تو پھر لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چلتے آ رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حق اور باطل دونوں چیزیں بتا کے انسان کو آزمانے کے لیے اختیار دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اختیار دینے کے بعد ان کے جو کام ہیں ان کے لیے ان کو روکے گا نہیں، ان کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ جو دنیا میں اختیار دیا وہ واپس بھی نہیں لے گا، لیکن اس کی سزا جزا دو بھی قیامت والے دن ضرور دے گا. قرآن سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ قرآن سے پہلے کیا کوئی کتاب تمہیں دی گئی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار تمہیں دیا گیا ہے، جسے انہوں نے مضبوطی سے اپنے باپ داداؤں کے اندھی تقلید میں پکڑے ہوئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ تقلید آبا کے اجداد کے سوا اور ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا خَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. قال اولو جئتکم بأحدى مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. کہا نبی نے کہا اگرچہ تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والی طریقہ یعنی شریعت لے کر میں آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دیکھ کر تمہیں بھیجا گیا ہے. اب دیکھیں دنیا کے معاملات میں تو ہم باپ دادا کے اندھی تقلید نہیں اختیار کرتے. جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم بولتے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو ہم فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ترقی کریں گے. باپ دادا کی اندھی تقلید تو ہم دین کے معاملے میں کیوں کریں؟ پھر دنیا کے معاملے میں تو ہم زمانے کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں، پھر دین کے معاملے میں کیوں ان کی تقلید کر رہے ہیں؟ عقل ہو تو سوچئے اس میں. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر کے گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو سامان یعنی اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والے رسول آ گئے. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون. اور حق کے پہنچتے ہی یہ لوگ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا. اہم یقسمون رحمت ربک. کیا آپ کی رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. یعنی ان کی دنیا کی زندگانی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھر رہے ہیں. اس سے آپ کی رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کے بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر وہ چڑھا کرتے تھے. وَلِبِيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور سونے کے بھی یعنی گولڈ کے
اور یہ سب کچھ ہی یوں ہی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگار نیک لوگوں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انہیں راہ سے روکتے رہتا ہے اور یہی اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، شیطان ہمارے کو انسان کی شکل میں آ کے، کبھی معاشرے کے فیشن کے طور پہ، کسی دوست کی شکل میں ایسی آ کے ہمیں کو بری چیزوں کی طرف لے کے جاتے نا، تو وہ دراصل شیطانی ساتھی رہتے۔ اگر شیطان کی وسوسوں سے، شیطانی باتوں سے بچنا ہے، برے دوستوں سے بچنا ہے، تو ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فتنوں سے، شر سے، شیطان کے، جنات کے، انسان کے، سب کے شر سے ہمیں بچا لیں گے۔ قیامت کے دن سوائے حسرت کے وہاں پر بولیں گے کہ کاش یہ ہمارے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، یہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور اس دن حسرت کرنے سے کوئی چیز ہمیں فائدہ تو نہیں دے سکتی نا، تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور جو کھلی گمراہی میں ہے اس کو کیا ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم تجھے یہاں سے دے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں گے، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیے، بے شک آپ راہ راست پر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانی دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا تھا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، بس جب وہ ہماری نشانی لے کر ان کے پاس آئے تو بے ساختہ ہنسنے لگے تھے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَاتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑھ رہی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول قرار توڑ دیا۔ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ أَمَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں رکنت تھی نا، تو ان کو حقیر سمجھ رہا تھا فرعون۔ تو فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اس نے اپنی قوم کو پھیلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی بات مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ کیونکہ یہ بادشاہ تھا نا ان کا، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے۔ جب رواج تھا
जो भी बादशाह होता था अपने हाथों में सोने के कंगन पहना करते थे। तो ये कह रहा है कि अगर वाकई में अल्लाह का रसूल है तो इसके हाथ में सोने के कंगन क्यों नहीं है। और अक्सर लोग क्या होता है मालूम, जो मालदार लोग हैं उनके फैशन पे, उनके ट्रेंड पे आज के भी दौर में उनको ही फॉलो करते ना। कोई गरीब है, कुछ मिस्कीन है, मगर वो मुत्तकी है, अल्लाह से डरने वाला है, तो उसकी बात थोड़ी ही सुनते ना, उसके रास्ते पे चलते ना, उसके हुलिये को इख्तियार करते। बल्कि एक काफिर क्यों ना होता, एक मशहूर कोई सेलिब्रिटीज़ है, कोई एक्टर है, कोई हीरो है, तो आज हमारे मुसलमान बच्चे भी उनको अपना आइडियल बनाते। तो यहाँ पर भी फ़िरौन की कौम ने उसी को, मालदार था ना, तो उसी की पैरवी करने लगे। फलम्मा अस्फुरन तखमना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनको इंतकाम लिया और सबको समंदर में डुबो दिया, गर्क कर दिया। फ़जअलनाहुम सलफ़ा व मसलन लिल आखिरीन, बस हमने उन्हें गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम मसलन इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून, और जब इब्न मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी। वक़ालू आलिहतुना खैरुन अम हुआ मा ज़रबूहु लका इल्ला जदाला बल हुम कौमुन क़ासिमून, और उन्होंने कहा क्या हमारे माबूद अच्छे हैं या वो, तुझसे इनका ये कहना महज झगड़े की गर्ज से है, बल्कि ये लोग ही झगड़ालू। इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और इसे बनी इसराइल के लिए निशान कुदरत बनाया। वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्ज़ि यख्लुफून, अगर हम चाहते तो तुम्हारे औस फरिश्ते कर देते जो ज़मीन में जानशीनी करते। व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्ना बिहा वत्तबिऊना हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, और यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत है, बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबदारी करो, यही सीधी रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुम शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। वलम्मा जा ईसा बिल बय्यिनाति क़ाला क़द जीतुकुम बिल हिकमति वलिउबय्यिन लकुम बाज़ल्लज़ी तख्तलिफ़ूना फ़ीही फ़त्तक़ुल्लाह वातिऊन, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझे लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसलिए आया हूँ कि जिन बाज़ चीज़ों में तुम मुख्तलिफ हो उन्हें वाज़ा कर दूँ, बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहा मानो। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, मेरा और तुम्हारा रब फ़क़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, बस तुम सब इसी की इबादत करो और यही सीधी रास्ता राह है। यानी कभी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ये नहीं कहा था कि मेरी इबादत करो, मैं अल्लाह का बेटा हूँ, कभी नहीं कहा था, लेकिन इन लोगों ने खुद से बना लिया। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू मिन अज़ाबि यौमिन अलीम, फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया, बस ज़ालिमों के लिए खराबी है दुख वाले दिन की, यानी क़यामत वाले दिन की। हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़्ततन व हुम ला यशऊरून, ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतज़िर है कि वो अचानक इन पर आ पड़े और उन्हें खबर भी ना हो। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, इस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेज़गारों के। या इबादी ला खौफ़ुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, मेरे बंदो आज तुम पर कोई खौफ नहीं और ना तुम गमज़दा होंगे। अल्लज़ीना आमनु बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन, जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी फरमाबरदार, यानी मुसलमान। उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारी बीवियाँ हशाज बशाज राज़ी खुशी जन्नत में चले जाओ। यानी ये मुसलमान का मतलब सिर्फ नाम मुसलमान रख लेने से, मुसलमान ख़ानदानों में पैदा हो जाने से नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी में तक़वा के साथ जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो मुसलमान जन्नत में जाएंगे। युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िन मिन ज़हबिन व अक्वाब व फ़ीहा मा तश्तहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल अयून व अंतुम फ़ीहा ख़ालिदून, इनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियाँ और सोने की गिलासों का दौर चला जाएगा, और इनकी जी जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएँ, सब वहाँ पर उनको हमेशा हमेशा मिलती रहेंगी। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, यही वो बहश्त है तुम अपने अमाल के बदले में इसके वारिस बनाए गए। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिन्हा ताकुलून, यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। इन्नल मुजरिमीना फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदीन, बेशक गुनहगार लोग अज़ाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे। ला युफ़त्तरु अन्हुम व हुम फ़ीही मुब्लिसून, ये अज़ाब कभी भी इनसे हल्का ना किया जाएगा और इसी में मायूस पड़े रहेंगे। वमा ज़लमनाहुम वलकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद जालिम थे। वनादौ या मालिकु लियक़्ज़ि अलैना रब्बुका क़ाला इन्नकुम माकिसून,
جب نجات سے مایوس ہو جائیں گے، مالک یعنی داروغہ جہنم کا نام ہے یہ، تو اس کو بولیں گے یا مالک، یعنی داروغہ کو پکار کے بولیں گے کہ تم اپنے رب سے پوچھو کہ ہمیں موت ہی دے دے، تو تاکہ یہ عذاب سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ تو وہاں موت کس کو آنی ہے؟ کسی کو بھی نہیں، موت تو دنیا کی زندگی میں تھی۔ جب فرشتے بولیں گے کہ یہ عذاب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چکنا ہے، زندگی میں جو مہلت دی گئی تھی اس سے تم فائدہ نہیں اٹھائے، تو اب یہاں سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو ہم بھی ان کو عذاب دینے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا رسولنا لدیہم یکتبون، کیا ان کو یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، یعنی فرشتے کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ میں ہے نا، تو ہمارے نیتوں کو، ہمارے اعمال کو 24/7 لکھنے پر مقرر کیے ہوئے۔ قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمان اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یا بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اب آپ انہیں اسی بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الحکیم العلیم، وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والا، پورے علم والا ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ والیہ ترجعون، اور بہت ہی برکتوں والا جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا ہے کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی سلام کا مطلب کیا ہے؟ جب کبھی ہم ایک دوسرے سے ملتے تب بھی سلام کیا جاتا نا، وہ سلام کس لیے ہوتا؟ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا رہتی، لیکن یہ والا سلام جب کسی سے بحث تکرار ہو رہی، وہ آگے والا مان کے نہیں دے رہا، تو پھر ہم ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے جو سلام کرنے کا ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے حق اور باطل کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ سورہ دخان مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہے، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر جو ماہ رمضان میں ابھی راتیں جو گزر رہی ہے نا، اسی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بار بار جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ یہ شب قدر کیا مطلب ہے؟ لیلۃ القدر جو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہاں قدر کی اس رات کے بابرکت رات قرار دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تو ایک تو قرآن نازل کیا گیا، دوسرے اس میں فرشتے اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن غلط فہمی سے آج ہمارے معاشرے میں شعبان کی 15 تاریخ کو سال بھر کے امور لکھے جاتے ہیں، یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن کے حدیث کے مطابق لیلۃ القدر میں ہی آنے والے ایک سال تک ہونے والے تمام معاملات لکھ دیے جاتے ہیں۔ فیصلہ تو پہلے ہو چکا، لیکن وہ زمین کے پہلے آسمان پہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو چوتھے، اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر یعنی لیلۃ المبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہی ہے کہ اسی رات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید
کا پڑھنا شروع کرے تھے، کیونکہ نزول شروع ہوا تھا، یعنی پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا، اور یہ لوح محفوظ پر اسی رات قرآن بیت العزت میں اتار دیا گیا تھا جو آسمان دنیا پر ہے۔ پھر وہاں سے حسب ضرورت 23 ایئرس تک مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کرتے گئے۔ تو بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شعبان مراد لینا، وہ غلط ہے۔ ویہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہے رسول بنا کر بھیجنے والے۔ رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی مہربانی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارے رب ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ یخشى الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں۔ متولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھا ہوا یعنی مجنون ہے۔ ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر اپنی اصلی حالت پر یہ آ جائیں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو آزما چکے جن کے پاس اللہ کے باعزت رسول آئے تھے۔ ان ادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا إِلَّا فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے مجھ سے الگ ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں امانت دار ہوں۔ اگر دین کی دعوت دینے میں اگر فرعون ان کو قتل کی دھمکی دیا تھا تو اس پر انہوں نے کیا کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اگر تم مجھے قتل بھی کرنا چاہو تو میں اس کے لیے صبر کروں گا۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔ فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَةً إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات و عیون، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کر رہے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مال دولت سونا چاندی جائیداد کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں غرق کر دیا۔ تو تب یہ جو بھی ان کے پاس باغات تھے، کھیتیاں تھے، جو آرام کی عیش والے محلات تھے، ان کے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا تھا۔ تو ہم بھی اگر دنیا میں یہ سب مال جمع کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت میں ڈال رہا، تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، اس کے وارث تو کوئی اور ہونے والے ہیں، ہمارے ساتھ جانے والے صرف ہمارے اعمال ہیں۔ تو ہم اپنی آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، نہ کہ دنیا کے پیچھے لگ کے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، سو ان پر نہ تو آسمان زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت ملی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی، کیونکہ فرعون اور اس کی قوم والے بنی اسرائیل والوں کو تکلیفیں دیتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے ان کو ان کی سزاؤں سے نجات دے دی۔ من فرعون انہ کان عالیہ من المسرفین، جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی فی الواقع سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا فرعون۔
وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی، یعنی نبیوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی تھی جن میں سری آزمائش تھی۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ تو یہی کہتے تھے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیا یہ لوگ بہترین ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ، اور جو ان سے بھی پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولہم ینصرون، اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم یعنی طہور کا درخت، طعام الاسیم گناہ گار کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، جو مثال تل چھٹ کی ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، کغلی الحمیم تیز گرم پانی، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ۔ اللہم اجرنا من النار۔ ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اس سے کہا جائے گا چکتا جا تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا نا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جناتی و عیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندوس و استبرق متقابلین، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہیں وہاں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، اور اے جہنمیوں، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، اب تمہیں موت نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، اے جنتیوں، تمہارا مقدر اب یعنی صحت مند جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا ہے، اب تمہارے کو کبھی بیماری بھی نہیں ہے، موت نہیں ہے، نہ زندگی کی طرح مشکلیں ہیں، بلکہ نعمتیں ہی نعمتیں تمہیں جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور نہ یہاں بڑھاپا آئے گا، نہ غم ہوگا، نہ تکلیف ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب تو منتظر رہے، یہ بھی منتظر ہے۔ مبارکہ ہے، یہ بات جان لو، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بھی؟ تو فرمایا، ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یعنی اب یہ جتنی کوشش کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے لیے عذاب کے سوا کچھ راستہ نہیں ہے، ایمان وہ نہیں لائیں گے تو آپ بھی ان کے لیے اب یعنی غم کرنا، یعنی پریشان ہونا چھوڑ دیں اور انتظار کریں جب تک ان کو موت نہ آ جائے، ان کو آخرت کا عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، وہ بھی انتظار کریں گے، آپ بھی انتظار کریں۔ الحمدللہ۔ اب ہم سورۃ جاثیہ شروع کرتے ہیں، یہ بھی سورۃ مکی ہے، حروف مقطعات سے شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں کی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں نا، یقیناً اگر کوئی عقل رکھنے والا ہے تو اس کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، ہر چیز انسان کی ضرورت کے مطابق حکمت سے کائنات کی تمام چیزیں بنائی ہے، اور ہر حکم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہے۔ یعنی بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سوراخ کے آسمان ٹھہرا ہوا ہے، اس کو بنانے اور چلانے والا ضرور ہوگا نا۔ کوئی بلڈنگ، کوئی برج، کوئی انسان کا بغیر پلر کے بنتا ہوا دیکھے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا، نہ قیامت تک کوئی دیکھیں گے۔ تو آسمانوں پر چاند، سورج، ستارے اور دوسرے پلانٹس اپنے محور پر چلتے ہیں نا، تو یہ سب ڈسپلن کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہوتا تو اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں اگر ہم غور کریں گے، بکس پڑھ رہے ہیں، سمجھ رکھ رہے ہیں، عقل رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے دل بھی راضی ہو جائیں گے، ہمارے اعضاء بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو زمین میں انسان کی پیدائش اور جانوروں کی پیدائش سے جو ایک نسل سے کتنے بڑھتے آئی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے آج کتنے لوگ پیدا ہوتے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو، جانوروں کو بڑھاتے جا رہا ہے۔ سمندر، پہاڑ، صحرا، جنگل، یہ کسی نہ کسی کے کام آنے والی چیزیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری کس طریقے سے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کی قدرت اور حکمت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ انسان اگر اپنے اطراف کائنات کی چیزیں دیکھ لیں گے نا، تو وہی ایک کھلی کتاب ہے۔ جو عقل رکھنے والے ہیں اور غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ کو ایک ماننا کافی ہو جاتا۔ رات اور دن کے بدلنے میں آسمان سے روزی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یہ بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ انسان کی ڈیلی روز مرہ کی چیزیں ہیں نا، تو روز انسان کے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی۔ عقل والے اگر ہے یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد، تو وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اس کے رب ہونے پر یقین لا کر ایمان لاتے۔ تو ہوا کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، بحری ہوائیں، بری ہوائیں، یہ سب ہوتی نا، کبھی خوشگوار لاتی، کبھی طوفانی جیسی ہوتی، اور روح کو غذا بھی دیتی۔ طوفانی ہواؤں سے انسان پریشان ہو جاتا، تو کبھی گرمی کی لو لگتی، یعنی طرح طرح کے اللہ تعالیٰ ہوائیں رکھی ہے۔ کیا اگر انسان اس کائنات کا نظام چلاتا تو صدیوں سے اس میں زوال ضرور آ جاتا تھا نا؟ جیسے کہ حکومت کسی کی بھی آپ دیکھیں، کبھی ہمیشہ باقی رہتے ہوئے کسی ملک میں کبھی نہ کبھی کسی بادشاہ کو زوال آتا، پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا آتا، تو پھر کائنات میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ اگر کائنات کے چلانے والے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اگر ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی لیے صدیوں سے کائنات چلتے آ رہی اور اس کے نظام میں کوئی بگاڑ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن، جس میں توحید کی دلیلیں ہیں، برہان ہے، مثالیں ہیں، 8 نشانیاں دے کر، کبھی کچھ دے کے اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ ہے اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستے سے سنا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک نسیم، ویل اور افسوس ہے ہر جھوٹے گناہ گار پر۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب الیم، جو آیاتیں اللہ کی آپ نے اپنے سامنے پڑھی جاتی ہے، سنے پھر بھی غرور کرتا ہے، اس طرح اڑا رہا کہ گویا سنا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کو خبر پا لیتے تو اس کو ہنسی مذاق بنا لیتے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کن عذاب ہے۔ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ نفع نہیں دیا اور نہ کچھ کام آئیں گا، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا تھا وہ عذاب سے بھی نہیں بچا سکیں گے۔ یعنی جو کچھ لوگوں نے دنیا میں غرور تکبر کر کے کما لیا، بنا لیا، وہ سب یہی چھوڑ کے جانا ہے، آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ سرات ہدایت کے لیے قرآن نازل کی گئی، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ یہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ،
اور آسمان زمین کی ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے تابع کر دیا، ورنہ اس میں چلنا پھرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، اور آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذات کے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھی، انہیں دنیا والوں پر فضیلت بھی دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان تیرا رب کر دے گا۔ ثم جعلناك على شریعة من الامر فتتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کو نہ مانیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کا کچھ نہیں کام آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے؟ ان کا مرنا جینا ایک سا ہو جائے گا، برا ہے وہ فیصلہ جو کر رہے ہیں۔ شریعت کے لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی ایک دین پر چلنے کا صحیح راستہ، منہاج، مقصد منزل تک پہنچانے والی، جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو وہ دین مراد ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین مقرر کیا وہ ہے اللہ کے راستے، اللہ کی رضا کے لیے توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ کا جو پیغام رسولوں کے ذریعہ ہے اس پر عمل کر کے زندگی گزارے، حق اور باطل میں فرق کرے، اللہ تعالیٰ کے شریک کسی کو نہ ٹھہرائے۔ جو اللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہے ویسے لوگ ہی کفار ہے اور کفر اور شرک بدعتوں میں مبتلا رہتے، تو ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ دنیا میں ناانصافی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی نا، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑی کریں گے۔ اور یہ لوگ گمان کرتے تھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا رد کر رہے ہیں۔ آیت 21 میں بتا رہے ہیں کہ یعنی ایک ایمان والا جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارا اور ایک بے خوف ہو کے زندگی گزارا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ اور یہ جو سمجھ رہے ہیں اپنے بارے میں یہ بہت ہی غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے، اور کسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیا، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑے رہیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ دیکھیں گے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنا نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیا کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ہمارے بھی نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دینا نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی سری کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِی تُتْلَىٰ عَلَیکُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِینَ۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے، پھر تم تھے ہی گناہگار لوگ۔ وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِیہَا قُلْتُم مَا نَدْرِی مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیقِنِینَ۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئی اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ وَقِیلَ الْیَوْمَ نَنسَاکُمْ کَمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ھَذَا وَمَأْوَاکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن نَاصِرِینَ۔ اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ذَلِکُم بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ھُزُوًا وَغَرَّتْکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْیَوْمَ لَا یُخْرَجُونَ مِنْھَا وَلا ھُم یُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو ہنسی بنا لیا تھا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑ گئے تھے، بس آج کے دن یہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی عذر یا معذرت قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْکِبْرِیاءُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قیامت کے دن کی حسرت سے ہمیں بچا لے یا رب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔